جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है कि एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशंस ऑफ द सिविल लॉ। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक ये चीज़ हमेशा की तरह शेयर कर दूं कि हमारी ये वीडियोस जो हैं कियान शाह एग्ज़ाम सीरीज़ के हवाले से ये बिल्कुल टू दी पॉइंट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बनाई जाती हैं। इसमें जो रिटन मैटर है वो इतना ही लिखा जाता है जो आप अगर अपनी नोटबुक पर नोट कर लें तो ये 35 to 40 मिनट्स के अंदर आप ये रिटन मैटर जो है ये आप ख़ुद लिख सकते हैं और इतना ही टाइम जो है वो आपके एग्ज़ाम में होता है किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि सिविल लॉ जो है उसकी क्या क्लासिफिकेशंस हैं। तो इसको हमने इजी करने के लिए जो है ताकि आप कम से कम टाइम में अपने इस लेक्चर को जो है या इस टॉपिक को जो है वो समझ लें, हम इसकी पहले हम 3 चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन है, उसके बाद इसका मीनिंग और फिर डेफिनेशन। तो आपने हेडिंग जब एग्ज़ाम्स में देनी है तो पहले आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद फिर हम आगे इसकी डिटेल में जाएंगे। तो मैं स्क्रीन पे इस वक्त पहले आपके साथ इंट्रोडक्शन शेयर कर लेता हूँ ताकि आपको ये आइडिया हो जाए। ये बुनियादी तौर पे वीडियो जो है ये आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देने के लिए है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है इसके बारे में क्लियर हो जाए और आप इसको पेपर में जब अटेम्प्ट कर रहे हों तो आपके पास इनफ रिटन मटेरियल हो जो कि आप अपने 35 to 40 मिनट्स के अंदर आप अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम पहले इंट्रोडक्शन का इसमें आपके सामने देख लेते हैं कि ये किसी भी रियासत के अंदर जो प्राइवेट और सिविल अफेयर्स होते हैं, किसी ने किसी का कोई राइट इन्फ्रिंज किया है, कोई वॉयलेट किया है, उसकी रेमेडी क्या होगी, रेमेडी से मुराद के उसका हल क्या है, ठीक है, ये उस चीज़ से रिलेटेड जो है ये सिविल लॉ होता है। इसके अंदर अगर आप एक चीज़ ये देखें कि ये जो प्राइवेट सिविलियन मैटर्स होते हैं, ठीक है, ये उनसे रिलेटेड है, इसका इंटरनेशनल लॉ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बॉडी है ऑफ सिविल लॉ दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसके आप 2 पार्ट्स कर सकते हैं, एक जो कि जनरल है और एक स्पेशल है। इसकी हम डिटेल जो है वो आगे जाके वीडियो में देखेंगे कि जनरल लॉ जो है वो जनरल लॉ ऑफ लैंड क्या होता है और फिर जो स्पेशल लॉ है उसमें सर्टेन कोई लीगल रूल्स होते हैं। तो ये रिटन मटेरियल आपके सामने है, ये आप अपने किसी रजिस्टर या कॉपी पे आप इसको नोट डाउन करके कंप्लीट क्वेश्चन अपना प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली हेडिंग आपकी जो थी वो इंट्रोडक्शन की होगी, मैंने आपको दिखा दिया स्क्रीन पे, आप वीडियो को स्टॉप करके अपनी कॉपी पे रजिस्टर पे नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके मीनिंग की तरफ आ जाते हैं। मीनिंग अगर आप देखें कि द पार्ट ऑफ द लीगल सिस्टम विच डील्स विद द पर्सनल मैटर्स। अब पर्सनल मैटर्स में आपके पास शादी ब्याह, प्रॉपर्टी, लैंड, प्लॉट, घर, लेकिन इसमें क्राइम शामिल नहीं है, ठीक है। ये इस वो क्रिमिनल लॉ है जिसके अंदर हम क्राइम को डिस्कस करते हैं। ये मैंने इसकी डेफिनेशन जो है मीनिंग जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन के तरफ आ जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन इस वक्त आप स्क्रीन पे, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन इसलिए कर देता हूँ ताकि आप इजीली इसको पढ़ सकें और अगर आपने लिखना हो तो आप इसको लिख सकें। इसकी डेफिनेशन है कि सिविल लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ रूल्स इस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट विच डील्स विद द प्राइवेट राइट्स एंड रेमेडीज़। यानी ये कोई भी रियासत जो है वो प्राइवेट राइट से मुताल्लिक अगर कोई चीज़ जो है वो लॉ बनाती है या उसकी रेमेडी वगैरह देती है, और ये डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा। तो डिस्प्यूट्स का मतलब है कि ऐसे झगड़े या चीज़ें जो कि इंडिविजुअल्स के माबैन होती हैं, 2 इंडिविजुअल्स हैं, 2 अफराद हैं, उनके दरमियान में जो चीज़ें होती हैं, सच एज़ प्रॉपर्टी मैटर, फैमिली मैटर्स वगैरह। तो ये वो चीज़ें जो सिविल के अंदर आती हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ें आपने अभी, ये आपकी स्क्रीन पे मैं दोबारा इसको, इसका एक स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा कि आपने इंट्रोडक्शन दिया, मीनिंग, और उसके बाद आपने डेफिनेशन, ठीक है। इससे आगे चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि स्क्रीन पे हमारे पास ये क्या चीज़ है, काइंड्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इसके आगे आपने 2 हेडिंग्स देनी है।
ہیڈنگز میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کیونکہ پیپر کے اندر آپ جتنی آپ ہیڈنگز دے کے ایکسپلین کرتے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو کو، ایگزامینر کے لیے اتنا ہی آسان ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو پڑھ سکے اور ایزیلی آپ اس میں اپنے جو نمبر ہیں سکور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کائنڈز آف جورسپروڈنس میں نے ابھی آپ کے سامنے اسکرین پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ دو پرپل باکسز میں نے ان کو ڈیوائڈ کر دی ہے، آپ کو نظر آ. تو پہلے ہم جنرل لاء کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کے بعد اسپیشل لاء کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں سے اگر آپ اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کریں تو اس کو میں زوم ان کر دیتا ہوں تاکہ آپ آرام سے اس کو پڑھ سکیں. ٹھیک ہے. تو جنرل لاء کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از دی لاء آف کنٹری، از اے ٹیریٹوریل لاء. ٹھیک ہے. یہ ایک ٹیریٹری سے مراد کوئی حصہ ریاست کا، کوئی جگہ مطلب لینڈ، جو اس کو ہم ٹیریٹوریل کہتے ہیں. تو وچ اپلائز ٹو آل پرسنس، جو کہ تمام افراد کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، ان کے ایکٹس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، جو ایونٹس ہیں کسی ملک کے اندر وہ ہو رہے ہیں ان کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر جوڈیشل نوٹس لیا جا سکتا ہے، اس کو ہم جنرل لاء کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک جو جنرل لاء آف لینڈ ہوتا ہے یہ ہم اس کی ٹیریٹوریل کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے آگے جو چیز ہے وہ ہم تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں. اس وقت آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی. اس کے آگے آپ نے 4 ہیڈنگز جو ہیں وہ دینی ہیں جنرل لاء کے بعد. وہ میں نے ایکسپلین کر دی ہیں بہت بریفلی. اس کے اندر پہلی چیز جو ہے وہ آپ کی اسکرین پہ اس وقت آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی. پہلی چیز ہم کہتے ہیں اسٹیٹیوٹ. ٹھیک ہے. اسٹیٹیوٹ سے مراد لی جاتی ہے ایسا قانون جو تحریری شکل میں موجود ہے. ٹھیک ہے. لکھا ہوا ہے، اس کو ہم اسٹیٹیوٹ کہتے ہیں. تو اسٹیٹیوٹ لاء از ریٹن لاء وچ از اپرووڈ بائی دا لیجسلیچر، پارلیمنٹس اور دا الیکٹڈ ممبرس آف اسمبلی. تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب بھی قوانین جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں تو ان کو لیجسلیٹ کرنا یعنی قانون سازی کرنا جو ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کرتی ہے. جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسمبلی کے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں وہ کرتے ہیں. تو اس کو ہم اسٹیٹیوٹ کہتے ہیں جو تحریری شکل میں آپ کے پاس لکھا ہوا موجود ہو. تو یہ اس کی ہم نے ایک ہیڈنگ جو کمپلیٹ کی ہے. اس کے بعد سیکنڈ ہیڈنگ جو آپ نے دینی ہے اس میں ایکوٹی. ٹھیک ہے. اٹ از دی برانچ آف لاء when plaintiff goes to the king and complains about the inflexibility of rules of law which prevented justice from prevailing. یہاں پہ جو چیز غور کرنے والی یا سمجھنے والی وہ یہ ہے، پلینٹف سے مراد ہوتی ہے درخواست گزار. یعنی جو کوئی آدمی یا کوئی فرد جو ہے وہ جب اپنی کوئی اپلیکیشن لے کے جاتا ہے، درخواست لے کے جاتا ہے، ہم اس کو پلینٹف کہتے ہیں کہ بھئی یہ پلینٹف ہے جو اپنی کسی درخواست کو لے کے جا رہا ہے. یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے کنگ کا. کنگ سے مراد جو لی جاتی ہے وہ یہ کہ سپریم باڈی جو ہے کوئی بھی، اور وہ اس کے پاس اپنی کوئی شکایت لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ جو رولز ہیں، جو لاء ہیں وہ انفلیکسیبل ہیں. ٹھیک ہے. جن کی وجہ سے جسٹس نہیں ہو پا رہا، تو اس کو ہم ایکوٹی کہتے ہیں کہ ایسی چیز کی جائے تاکہ برابری کا جو ایک ایلیمنٹ ہے قوانین کے اندر تمام افراد کے لیے وہ ویسا ہو. تو اگر کوئی رول اس طرح کا ہے، اس کے اندر ایسی انفلیکسیبلٹی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں جو چیزیں کی جاتی ہیں ہم اس کو ایکوٹی کی ہیڈنگ میں یہاں نوٹ ڈاؤن کریں گے. آپ نے اسکرین پہ دیکھ لیا. اس کے بعد ایک اور جو آپ کی اسکرین پہ اس وقت دکھائی دے رہا ہے کامن لاء. تو کامن لاء از ریٹن لاء وچ ہیز بین اپرووڈ بائی دا ججز اور دا جوڈیشل پریسیڈنٹس اینڈ اٹ اپلائز آن دا بیسس آف کسٹمز. کامن لاء سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ اس جوڈیشل پریسیڈنٹ کہتے ہیں کوئی ایسی چیز کہ ایک واقعہ کوئی پیش آیا، 2 افراد کے یا چند افراد کے درمیان میں، اس کے بارے میں کوئی پرابلم تھی، اس کی کوئی ریمیڈی دی گئی، اور ججز نے جو جورسٹ تھے انہوں نے اس کے بارے میں اپنی کوئی فیصلہ دیا. تو وہ فیصلہ جو ہوتا ہے اس کو ہم جوڈیشل پریسیڈنٹ کہتے ہیں کہ جو پہلے ماضی میں کوئی چیز ایسی ہو چکی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ آ گیا. ٹھیک ہے.
اور یہ اپلائی کرتا ہے آن دا بیسس آف کسٹمز، یعنی جو آپ کے کوئی روایات ہیں کسی جگہ کی، کوئی وہاں پہ کوئی ایسا کسٹم ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ چیز جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اب آخری ہیڈنگ جو ہے وہ میں آپ کو اس کے سامنے دے دوں کہ اس کی اگزامپل آپ نے دینی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں لا آف کانٹریکٹ، ٹھیک ہے، کہ معاہدہ جو ہوتا ہے، کانٹریکٹ سے مراد ہے معاہدہ، تو کانٹریکٹ سے مراد کہ ایسا قانون جو کہ معاہدوں کے بارے میں کیا جاتا ہے، ہم اس کو لا آف کانٹریکٹ کہتے ہیں۔ یہ بھی ریٹن فارم کے اندر جو ہے تحریری شکل میں موجود ہے۔ اور پاکستان پینل کوڈ، ٹھیک ہے، جیسے ہم اس وقت PPC، اس کو ہم پاکستان پینل کوڈ، جس میں یہ جو بھی کرائمز ہیں ان سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں لکھی ہوتی ہیں وہ بھی ایک تحریری شکل میں موجود ہوتی ہیں، تو آپ نے یہ ہیڈنگ جو تھی یہ اس کے اندر دے دی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو تھوڑا سا میں نے اس وقت اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو یہ چیز اس طرح ایکسپلین کی ہے کہ آپ نے جنرل لاء کی ایک ہیڈنگ دی اور اس کے بعد آپ نے اس کے نیچے یہ 4 ہیڈنگز اس طرح دے دیں، تو یہ آپ کا ایک پورشن جو ہے اس کا کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو سمجھنے میں جو ہے میں امید کرتا ہوں کہ تھوڑی آسانی ہوئی ہوگی کہ کائنڈز آف جورسپروڈنس جو ہے ہم اس کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تو آپ نے اسکرین پہ دیکھ لیا، پھر ہم اسپیشل لاء کا دیکھتے ہیں، اور اسپیشل لاء میں دیکھتے ہیں کہ اسپیشل لاء کیا چیز ہے۔ اس کو میں اسکرین پہ زوم کر دیتا ہوں۔ اسپیشل لاء جو ہے یہ ٹیریٹوریل لاء نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تمام ملک میں کسی ریاست میں، ٹھیک ہے، اپلائی نہیں ہوتا، یہ انفورسیبل ہے بائی دا کورٹس اینڈ the court can take legal action but courts will not apply these rules as a general rules۔ اسپیشل لاء سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ کسی خاص خطے میں، کسی خاص ایریے میں، کسی خاص کمیونٹی کے حوالے سے، جو آپ کے ریاست میں مختلف کمیونٹیز ہوتی ہیں، تو ان کے حوالے سے اگر کوئی اسپیشل لاء جو ہے وہ بنا ہوا ہے تو وہ ان پہ اپلائی ہوتا ہے، وہ جنرل ساروں کے اوپر اس طرح اپلائی نہیں ہوتا۔ زوم ان میں نے اس لیے کیا تاکہ اگر آپ اس کو ویڈیو کو اسٹاپ کر کے رائٹ ڈاؤن کرنا چاہیں تو رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اپنے کاپی رجسٹر کے اوپر، تاکہ آپ کے ایگزام کی تیاری بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے۔ اس کی ہم تھوڑی سی ایکسپلینیشن نیچے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک ہیڈنگ آپ نے اس کے نیچے دینی ہے کہ کورٹ میں ناٹ اور یوزلی اٹ ڈز ناٹ نو وٹ اے پرٹیکولر کسٹم از پریویلڈ کرنٹلی۔ یہاں پہ جو چیز ہے میں اس کو تھوڑا سا یہاں اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں کہ یہاں پہ جو کورٹ یا ججز وغیرہ ان کو تو ایگزیکٹلی اس طرح ان چیزوں کے بارے میں بسا اوقات، مطلب ہر دفعہ نہیں، بسا اوقات ایسے ہو سکتا ہے کہ ان کو مکمل جو ہے اس کے بارے میں علم جو ہے وہ اس طرح نہیں تھا کہ کرنٹلی کہاں پہ کیا رواج ہیں، کیا روایات ہیں، کیا چیزیں ہیں۔ تو جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کو وہ کسٹم جو ہے، وہ کوئی رواج ہے یا کوئی روایت ایسی ہے، اس کو پروف کرنا پڑتا ہے ججز کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اسپیشل لاء جو ہے وہ جس وقت ہوتا ہے تو اس صورت میں پھر جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کو اپنے علاقے کے بارے میں جو ان کی روایات یا کوئی ایسی چیز ہے اس کے اوپر ان کو وہ پروف کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو براڈلی یہاں پہ تھوڑا سا سٹرکچر اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں کہ کائنڈز آف جورسپروڈنس کے بعد 2 ہیڈنگز تھیں، ایک جنرل لاء جس میں آپ نے آگے 4 ہیڈنگز دے دیں، اور پھر نیچے اسپیشل لاء، اور اس کی پھر ایک ہیڈنگ نیچے اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن جو تھی وہ آپ نے دے دی۔ یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں، اور اس کو اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں کہ اب میں نے آگے جو چیز ایکسپلین کی ہے اس میں ہے ٹائپس اسپیشل لاء، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے ایک ہیڈنگ دینی ہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائپس کیا ہیں۔ اس کے نیچے ہمیں جو چیز دیکھنی ہے، ہیڈنگز دینی ہے، وہاں پہ آپ کو میں یہ چیز دکھا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں اسکرین کے اوپر تو ہم 1 بائی 1 کر کے جو ہے اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے لوکل لاء، ٹھیک ہے۔ لوکل لاء از دی لاء آف لوکیلٹی، ٹھیک ہے۔ ایک کسی خاص حصے کا کوئی لاء ہے، کسی خاص خطے میں، کسی خاص شہر میں، قصبے میں، کوئی بھی ہے، اینڈ ناٹ جنرل لاء آف دا کنٹری۔ یہ
لا جو ہے یہ جنرل نہیں ہوتا، تمام ملک پہ، تمام ریاست میں وہ چیز اپلائی نہیں ہوتی۔ اس کے نیچے لوکل لا کے ساتھ آپ نے 2 ہیڈنگز دے دینی ہیں۔ یہ میں اسکرین پہ آپ کو تھوڑا سا زوم ان کر دیتا ہوں۔ یہ ہے لوکل کسٹمری لا، ٹھیک ہے۔ یہ لا ایسا ہے وچ ہیز بین ڈیرائیوڈ فرام اولڈ کسٹمز پریویلڈ ان دا پرٹیکولر لوکیلٹی آف دا اسٹیٹ، یعنی ایسے قدیم جو ہیں رسم و رواج جو ہیں وہ کسی جگہ پہ موجود رہے بڑے عرصے تک، اور ان کے مطابق اگر کوئی لا جو ہے اس کو بنایا گیا تو وہ ایک پرٹیکولر لوکیلٹی، یعنی ایک خاص کسی لوکیشن کے اوپر یا کسی خاص قصبے میں، کسی شہر میں، کسی ایسی جگہ پہ، کسی جغرافیکل ایریا کے اندر اگر وہ چیز، تو جو پرانے قدیم جو کسٹمز تھے ان کو دیکھتے ہوئے جو لا ہے وہ وہاں سے ڈیرائیو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ہیڈنگ آپ نے دے دینی ہے انیکٹڈ لا، ٹھیک ہے۔ انیکٹڈ لا جو ہے یہ ایسا لا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از انیکٹڈ بائی دا لوکل پرسنز آف دی اسٹیٹ، ٹھیک ہے۔ تو جو وہاں پہ لوکلائزڈ لوگ ہیں وہاں پہ وہ کوئی اس طرح کا قانون جس کو ہم وہاں پہ اس کا رواج تھا یا کوئی ایسی چیز، تو اس کو ہم انیکٹڈ لا کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تو آپ نے پہلے جو کائنڈ میں جو پہلی ہیڈنگ تھی لوکل لا کی، اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے۔ اس کے نیچے آپ نے یہ والی جو 2 ہیڈنگز ہیں یہ دے دیں۔ ان کے بعد آپ نے ہم آگے کائنڈس پہ آ جاتے ہیں۔ اس کے اوپر ہے دا کانفلکٹ آف لاز، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم فورن لا بھی کہتے ہیں۔ اس میں جو چیز آپ کو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی جسٹس کے لیے جو ہے عدالت جو ہوتی ہے وہ کبھی کبھار ایسے بھی ہے کہ وہ کوئی فورن لا کو بھی جو ہے وہ اڈاپٹ کرتی ہے ٹو ڈٹرمن دا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز، ٹھیک ہے۔ تو دس از اے برانچ آف لا وچ ریزالو کیسز وچ ہیو این ایلیمنٹ آف کنفلکٹنگ فورن لا۔ تو یہاں سے آپ کو تھوڑا سا یہ آئیڈیا ہو گیا کہ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی فورن لا کو بھی عدالتیں جو ہیں وہ استعمال کرتی ہیں ریمیڈی دینے کے لیے۔ اس سے اگلی ہیڈنگ پہ ہم آ جاتے ہیں، تھوڑا سا اس کو زوم ان کر لیتے ہیں تاکہ آپ ایزیلی پڑھ سکیں۔ کنونشنل لا، ٹھیک ہے۔ اٹ از دی میوچل ایگریمنٹ آف دی پارٹیز، اٹ مے بٹوین 2 اسٹیٹس، نیشنز، کمپنیز، یعنی ایک ایسا لا جو کہ 2 ریاستوں کے مابین بھی ہو سکتا ہے، 2 اقوام کے مابین بھی ہو سکتا ہے، 2 کمپنیز کے مابین بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے ایگریمنٹ جو ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ ایک ایسا قانون ہے جو پارٹیز کے درمیان میں ہے، یہ جنرل پبلک کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی۔ مثال کے طور پہ اگر 2 لوگ آپس میں یا 2 کمپنی آپس میں کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں تو وہ معاہدہ ان 2 کمپنیوں کے درمیان میں ہی ایک وہ پابند ہیں اس کو پورا کرنے کے، اس کا باقی پبلک کے ساتھ جو ہے یا لوگوں کے ساتھ جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پہ جو چیز آگے دیکھتے ہیں اس کے اندر ہے اٹانومک لا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کہ وچ ہیز بین لیجسلیٹڈ بائی دا پرائیویٹ کمپنی۔ اب اس میں پرائیویٹ کمپنی سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ کسی نے کوئی پرائیویٹ کمپنی جو تھی وہ بنائی اور اس میں اپنے اصول و ضوابط جو تھے وہ بنا لیے کہ جی ہماری کمپنی جو ہے وہ مثال کے طور پہ صبح کس وقت کام شروع کرے گی، کام کب ختم کرے گی، لوگ کب آئیں گے، کیا کریں گے، کیسے کریں گے، کیا ڈیوٹیز اسائن ہوں گی۔ یونیورسٹی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور ایسی اینٹی ہو سکتی ہے جو اپنی لیجسلیشن کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور اس یونیورسٹی کے اپنے کوئی اصول و ضوابط ہیں، کوئی قواعد ہیں، انہوں نے اپنی قوانین بنائے ہوئے ہیں، تو پھر اس کے مطابق آپ کو وہاں پہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہم اس کو بریفلی میں نے آپ کے ساتھ اس کا جو آئیڈیا تھا وہ شیئر کر لیا، کانسیپٹ کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے مارشل لا، ٹھیک ہے۔ مارشل لا جو ہے یہ ملٹری کورٹس اس کو ایڈمنسٹر کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے ایسے مواقع کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، کوئی پبلک آرڈر کو مینٹین سیفٹی وغیرہ کرنا ہے،
یہاں پہ مارشل لاء کے آگے آپ نے نا سب ہیڈنگز میں جو ہے وہ 3 پوائنٹس مینشن کر دینے ہیں. وہ میں آپ کو بھی اسکرین پہ زوم ان کر کے دکھا دیتا ہوں, آپ کو ایزی ہو جائے گا. It is the law for discipline and control of the army itself, which is known as a military law. تو پہلی بات یہ کہ کسی بھی آرمی کے اپنے ادارے کے اندر ایسے قوانین تاکہ وہاں پہ ڈسپلن قائم رہ سکے, ٹھیک ہے, ہم اس کو ملٹری لاء کہتے ہیں. جنگ کے دوران جو ہے, ٹھیک ہے, آرمی جو ہے وہ آکوپائڈ ٹیریٹری کے اوپر اگر جو لاء امپلیمنٹ کرتی ہے, اپلائی کرتی ہے, اس کو بھی ہم مارشل لاء کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ کوئی جنگ تھی اور جنگ کے دوران کسی نے, ایک آرمی نے کسی دوسرے علاقے پہ قبضہ کر لیا اور پھر وہاں اپنے قوانین جو تھے وہ لاگو کر دیے. ٹھیک ہے, اور لاسٹ جو اس میں ہیڈنگ آپ نے مینشن کرنی ہے کہ دا لاء وچ ان ٹائمز آف وار اور ادر ایمرجنسی دا آرمی گورن دا اسٹیٹ اٹ سیلف. اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی ملک میں کوئی جنگ ہو گئی یا کوئی ایمرجنسی آ گئی ایسی, تو آرمی اپنے ہی ملک کے اندر جو ہے وہ لاء کو ایڈمنسٹر جو کرتی ہے, ہم اس کو مارشل لاء کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ 3 پوائنٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے. اگر کوئی ایسی چیز ہو جو آپ مزید سمجھنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کی اسکرین پہ دوبارہ ہم یہ مارشل لاء کے بعد ہے مرکنٹائل کسٹمز. ٹھیک ہے, مرکنٹائل لاء جو ہے یہ ایک ایسا لاء جو کمرشل ایکٹیویٹیز, تجارت ہے, خرید و فروخت ہے, لوگ ایک دوسرے سے چیزیں بیچ رہے ہیں, خرید رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مرکنٹائل لاء جو ہے یہ رائٹس اور ڈیوٹیز جو کہ ایک ریاست جو ہے وہ تاجروں کے اوپر, ٹریڈرز کے اوپر جو ہے کرتی ہے, اس کو ہم مرکنٹائل کسٹمز کہتے ہیں یا مرکنٹائل لاء کہتے ہیں. اس کے بعد ایک لاسٹ اس کی جو ہیڈنگ ہے جس میں انٹرنیشنل لاء ایز ایڈمنسٹریٹڈ ان پرائز کورٹس. پرائز کورٹس کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک قسم کے ایسے فیصلہ جو ڈیسیجن آپ نے کرنا ہے ڈسٹریبیوشن آف اینیمی شپس. ٹھیک ہے, شپس سے مراد جو بحری جہاز, جو کارگو یا وہیکلز کیپچر, کہ جنگ کے دوران جو ہے جو شپس قبضے میں کر لیے یا کوئی ٹرانسپورٹ تھی وہیکل, کارگو سے مراد کے ایسی کوئی بحری جہاز جس پہ سامان وغیرہ ہوتا ہے, یا کوئی گاڑیاں, ٹرک اس طرح کے ہیں ان کے اوپر ساز و سامان وغیرہ, تو وہ کارگو سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ جو پرائز کورٹ ہیں یہ ہم ان سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ لاء جو ہے ایڈمنسٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو پرائز کورٹس ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ویدر سچ کیپشن واز لافل اور ناٹ, یعنی اگر یہاں پہ جو کورٹ کی, عدالت کی جو جورسڈکشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر کسی اینیمی کا کوئی شپ پکڑ لیا ہے یا کوئی ایسی کارگو وہیکلز پکڑ لی ہیں, یا تو کیا وہ لافل تھیں, قانونی تھیں یا غیر قانونی تھیں. ٹھیک ہے, ایز ویل ایز کورٹس ڈیسائیڈڈ ویدر کیپشنڈ آئٹمس ٹو بی ڈسٹریبیوٹیڈ اور ریٹرن ٹو اٹس اونر. تو اب وہ فیصلہ تو یہ ہو سکتا ہے ایک کہ ان کو تقسیم کر دیا جائے, اور یا دوسرا یہ ہے کہ جو اس کے اوریجنل اونر ہے اس کو واپس کر دیا جائے. تو یہاں ہم نے اس کی جو کائنڈس تھیں وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں, آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا. تو ہم نے بڑا بریفلی جو تھا یہ اپنا پورا کویشچن جو ہے وہ پریپیئر کر لیا کہ کون سی ہیڈنگز دینی ہیں, کون سی سب ہیڈنگز دینی ہیں, اور لاسٹ میں جو چیز اس وقت ہے وہ آپ کو ہر سوال کے اینڈ میں ایک کنکلوژن اپنا دینا ہوتا ہے. میں نے تھوڑا سا اس کو زوم ان اس لیے کر دیا تاکہ آپ آسانی سے دیکھ سکیں کہ کنکلوژن میں آپ کہتے ہیں کہ بوتھ جنرل اینڈ اسپیشل لاء آر دا انٹیگرل پارٹ آف سول لاء. انٹیگرل مطلب جو ایک ضروری چیز ہے کہ دونوں ہی, چاہے وہ جنرل لاء ہیں یا اسپیشل لاء ہیں, وہ سول لاء کے بہت انٹیگرل پارٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان جنرل لاء کورٹ جو ہے وہ باؤنڈ ہوتا ہے جوڈیشل نوٹس لے سکے. جو اسپیشل کورٹس ہیں یا اسپیشل لاء جو ہے
اسپیشل لا کورٹ از ناٹ باؤنڈ ٹو ٹیک جوڈیشل نوٹس. ٹھیک ہے, جوڈیشل نوٹس انیبلز اے جج ٹو ایکسیپٹ اے فیکٹ وداؤٹ پروونگ اٹ تھرو ایویڈنس. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے ایک چھوٹا سا ہم نے کنکلوژن تھا وہ کمپلیٹ کر لیا. اس پورے کوشچن کا سٹرکچر جو تھا آج کی ہم نے اس ویڈیو میں کور کیا, اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے پورا جو اس وقت آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسکرین پہ کہ یہ سٹرکچر جو ہے یہ ہم نے کمپلیٹ کیا. میں ایک دفعہ اس کا ریکیپ کوئکلی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ آپ نے پہلے سٹارٹ اپنا کرنا ہے انٹروڈکشن, میننگ اور ڈیفینیشن. یہ آپ کی 3 ہیڈنگز جو تھیں یہ آ گئیں. اس کے بعد آپ نے کائنڈز آف جورسپروڈنس میں 2 ہیڈنگز دینی ہیں, ایک جنرل لا, اس کے میں آپ نے یہ 4 ہیڈنگز جو ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پہ یہ 4 ہیڈنگز دینی ہیں. اور اس کے بعد آپ نے اسپیشل لا, یہاں پہ آپ دیکھیں اسکرین پہ یہ اسپیشل لا, اس کی ایک ایکسپلینیشن کی ہیڈنگ ہے, اور پھر آپ نے اس کی ٹائپس بتا دینی ہیں. ٹائپس میں ہم نے یہ آپ کے سامنے اس وقت جو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے یہ ہیڈنگز تھیں. یہ لوکل لا جس کے آگے آپ نے 2 ہیڈنگز دیں, پھر کانفلکٹ آف لاز, کنونشنل لا, آٹونومک لا, مارشل لا, مرکنٹائل لا, اور پھر انٹرنیشنل لا ایز ایڈمنسٹریٹڈ ان پرائز کورٹس. اور لاسٹ میں جو تھا وہ آپ نے اس کو کنکلوژن دے دیا اپنا, جو میں نے اس وقت آپ کے اسکرین پہ دکھایا. تو آپ کا کوشچن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی کمنٹس ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور اپنے کمنٹس جو ہیں وہ شیئر کریں تاکہ ہم آنے والی ویڈیوز کو جو ہے وہ مزید بہتر کر سکیں. آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی. ٹھیک ہے, اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.